अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौज़ूद फ़कर में खुश आमदीद। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से पहली मुलाकात हो गई है। ये मुलाकात अपने अंदर कोई ख़बर नहीं रखती, लेकिन ख़बर ये है कि ये जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की मुद्दत मुलाजमत के अंदर शहबाज शरीफ साहब वो चौथे वज़ीर आज़म है जिनको उन्होंने भुगताया है। और सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो अपनी मुद्दत मुलाजमत के इख्तिताम तक, यानी इस साल नवंबर तक, वो एक और वज़ीर आज़म को भुगताएंगे या नहीं, क्योंकि इस बात के बहुत हद तक इम्कानात पाए जाते हैं। और इमरान खान साहब तो बुनियादी तौर पर मुतालबा भी इसी बात का कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द इलेक्शन कराए जाएँ। और अगर नए इलेक्शंस इसी साल होते हैं, सितंबर अक्टूबर के अंदर अगर नए इलेक्शन होते हैं, तो फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की रिटायरमेंट से पहले एक और वज़ीर आज़म भी आ सकता है। और इस तरह उनके 6 साला दौर के अंदर ये 5वीं शख्सियत होगी जो वज़ारत उज़्मा के मनसब से सरफराज होगी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ उसका वर्किंग रिलेशनशिप होगा। शहबाज शरीफ साहब के साथ जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की मुलाकात है, अगरचे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल है, इस वजह से कि ये उनकी पहली मुलाकात है और इस मुलाकात के अंदर यकीनी तौर पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट अमूर और ख़ास तौर पर नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से अमूर पर तबादला ख्याल किया होगा। आने वाले दिनों के अंदर हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कौन सा रुख इख्तियार करेगी, किस तरह का वर्किंग रिलेशनशिप इख्तियार करेगी, और क्या वाक़यतन इस साल इलेक्शंस अगर होते हैं तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 5वें वज़ीर आज़म के साथ काम करेगी। इन तमाम सवालों का जायज़ा लेते हैं, लेकिन इससे पहले बात करेंगे पंजाब की, क्योंकि पंजाब के अंदर एक और आइनी बहरान जानबूझकर खड़ा किया जा रहा है और इस आइनी बहरान के नतीजे में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने अब मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर गौर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस बात से इनकार कर दिया है कि उन्होंने नौ मुंतखब वज़ीर आला हमज़ा शहबाज शरीफ साहब से हलफ नहीं लेना, और अब उसके लिए वो मुख्तलिफ वजूहात तलाश कर रहे हैं। और इन्हीं वजूहात को तलाश करते करते वो पहुँच गए हैं जनाब एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस साहब तक, और उन्होंने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के ऊपर एडवोकेट जनरल साहब से कानूनी राय हासिल की है। और कानूनी राय की बुनियाद ये है कि जनाब इस बात पर राय दें कि क्या चीफ मिनिस्टर पंजाब का जो इलेक्शन है ये कानूनी इलेक्शन है, क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा तकनीकी बुनियादों के ऊपर अब वैलिड नहीं है। इस तरीके से उस्मान बुज़दार साहब अभी तक सूबे के आइनी तौर पर चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर मौजूद हैं, ये उमर चीमा साहब का कहना है। और इसके ऊपर एडवोकेट जनरल जनाब अहमद अवैस साहब ने अपनी तहरीरी जो राय है, जो कानूनी मुआवनत उमर चीमा साहब को दरकार थी, वो कानूनी मुआवनत उन्होंने उनको भिजवा दिया है। और अपनी राय के अंदर उनका ये कहना है अहमद अवैस साहब का कि उस्मान बुज़दार साहब ने जो इस्तीफ़ा दिया है वो आइन के आर्टिकल 130 के सब सेक्शन 8 के तकाजे पूरे नहीं करता। उस्मान बुज़दार के इस्तीफ़े में तकनीकी गलती से एक नया आइनी बहरान पैदा हो गया है, क्योंकि आइनी तौर पर जो उस्मान बुज़दार साहब हैं उन्हें अपना इस्तीफ़ा देते वक्त एड्रेस करना चाहिए था गवर्नर पंजाब को, लेकिन उन्होंने एड्रेस किया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, लिहाजा उनके इस्तीफ़े के अंदर बुनियादी एक गलती है। और आइनी मामलात के अंदर, कानूनी मामलात के अंदर ऐसी किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। ये अहमद अवैस साहब कह रहे हैं ना कि तुम मुंथले गाना कढ़न लग पो, ये अहमद अवैस साहब की राय है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब बुनियादी तौर पर हुआ क्या हुआ, ये कि चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए परवेज़ इलाही साहब को इमरान खान साहब इतने उतावले हुए कि उन्होंने जो बनी गाला तलब किया मोनस इलाही साहब को, उनके साथ चले गए परवेज़ इलाही साहब, और उसके लिए एक फ़ोन कॉल करवाई गई थी जिसका परवेज़ इलाही साहब ने इतराफ़ किया कि मेरे मामलात इधर सेट हो गए थे आसिफ जरदारी साहब के बाद, लेकिन इसके बाद मुझे एक फ़ोन कॉल आई थी और उस फ़ोन कॉल के नतीजे में मैं गया बनी गाला। अब ये परवेज़ इलाही साहब कहते हैं। अब वहाँ पर उस्मान बुज़दार साहब भी मौजूद थे, और जो ऐलान था परवेज़ इलाही साहब का, मुतालबा ये था कि जनाब अभी ऐलान करें मेरे चीफ मिनिस्टर होने का, तभी मैं आपके साथ इस बात पर मुत्तफ़िक होऊंगा और मैं फिर पंजाब में जाकर सबको ऊपर नीचे कर दूंगा, उथल पुथल मचा दूंगा। बल्कि ये जो इत्तेहादी गए हैं अपोजिशन की तरफ, जिसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी और MQM है, ये भी मेरे साथ हैं, ये भी वापस आ जाएंगे, आपकी हवा को कोई नहीं देख सकेगा। इस चक्कर के अंदर इमरान खान साहब ने वहीं पे मौजूद जो उस्मान बुज़दार साहब थे उनसे इस्तीफ़ा लिया। उस्मान बुज़दार साहब ने इस्तीफ़ा लिखा और नीचे दस्तखत करके
بھجوا دیا عمران خان صاحب کو. عمران خان صاحب نے وہ استعفیٰ دکھایا پرویز الہی صاحب کو, جس پر پرویز الہی صاحب نے فوری طور پر اس بات کا اعلان کر دیا کہ جناب آپ فکر نہ کریں, میں اب آپ کے ساتھ ہوں. اور ساتھ ہی ٹی وی کے اوپر ٹکر چلنا شروع ہو گیا کہ جناب عثمان بزدار صاحب نے استعفیٰ دے دیا. قصہ مختصر, اسی دوران جو گورنر پنجاب تھے اس وقت کے چودھری سرور صاحب, عمران خان صاحب نے ان کو بلایا اسلام آباد اور بلا کر اپنے سامنے نے کہا جناب اس استعفے کو منظور کرو. اس وقت چودھری سرور صاحب نے بعد میں جب ان کو برطرف کیا گیا عہدے سے, اس وقت انہوں نے پریس کانفرنس میں اس بات کا اعتراف کیا کہ انہوں نے اس وقت یہ جو استعفے کے اندر قانونی نقطہ تھا, جو قانونی غلطی تھی, عمران خان صاحب جو اس وقت وزیر اعظم تھے ان کو آگاہ کیا, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں اپنے لیگل جو پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کرنا چاہیے, اس استعفے کو جانا چاہیے لا برانچ میں, اور لا برانچ اس کے اوپر اپنی جو فائنڈنگز ہے وہ دے کے مجھے بھیجے گی. اس کے بعد میں چیف منسٹر کو بلاؤں گا اور اپنے سامنے ان سے اس کے اوپر دستخط وغیرہ کروا کے ان کے استعفے کو منظور کر کے اس کا نوٹیفیکیشن کر دوں گا. لیکن عمران خان صاحب نے کہا بھی میرے سامنے یہ فائل پڑی ہے, اس کے اوپر دستخط کرو, لکھو accepted resignation of CM عثمان بزدار is hereby accepted by undersigned, نیچے اپنے دستخط کرو, ختم ہو گئی بات. انہوں نے جی کہا جی میں کرتے دستخط. اب جب سارا پروسیجر مکمل ہو گیا, عثمان بزدار صاحب کے استعفے کی منظوری کا نوٹیفیکیشن ہو گیا, عثمان بزدار صاحب کا یہ والا نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا کہ جناب جب تک نئے قائد ایوان کا انتخاب نہیں ہوتا عثمان بزدار صاحب بطور وزیر اعلیٰ کام جاری رکھیں گے. لیکن اس چکر کے اندر سارا نظام ہی تھوڑا سا الٹ پلٹ ہو گیا, کیونکہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی, عمران خان صاحب کے سر پر آئین شکنی کی تلوار لٹکنا شروع ہو گئی, اسمبلی جو ٹوٹی تھی بحال ہو گئی, الیکشنز انہوں نے کال کیے تھے ریورس ہو گئے, تمام کے تمام اقدامات ریورس ہو گئے. پھر یہ سوچا کہ جناب ہم نے یہ ہنگامہ, یہ فساد کیسے برپا رکھنا ہے, تو پھر یہ طے پایا کہ مرکز کے اندر جو ڈینٹسٹ ہیں ہمارے عارف علوی صاحب, وہاں پر یہ والا فس کریٹ کریں گے کہ وہ حلف نہیں لیں گے شہباز شریف صاحب سے, وہ حلف نہیں لیں گے فیڈرل کیبنٹ سے, جب ایسا کوئی معاملہ آئے گا وہ چھٹی پہ چلے جائیں گے. پنجاب کے اندر یہ والا سارا کام کرنا ہے عمر چیمہ صاحب نے, اور عمر چیمہ صاحب یقین جانیں ابھی تک اپنا رول بخوبی ادا کر رہے ہیں. وہ انتہائی درجے کی جس قسم کا وہ چاہتے تھے گند ڈالنا عمران خان صاحب, اس سے بڑھ کر گند ڈال رہے ہیں, اور اب احمد اویس صاحب نے بھی اس گند کے اندر اپنا حصہ ڈالا. اب یہ رائے آ گئی, اب یہ طے پایا ہے جناب گورنر صاحب کی جو ہے گفتگو ہوئی ہے جو ایڈوکیٹ جنرل سے اور مختلف لوگوں سے, اس میں یہ طے پایا ہے جناب کہ حمزہ شہباز صاحب کا جو حلف برداری ہے اس کو مزید الجھانے کے لیے, اس معاملے کو مزید متنازع کرنے کے لیے اور اس کو مزید لٹکانے کے لیے ایک ریفرنس ہے جو گورنر پنجاب صاحب بنائیں گے, اسی بیس پر جو ایڈوکیٹ جنرل کی نے جو اپنی اوپینین دی ہے اسی کی بیس پر وہ ایک ریفرنس بنائیں گے, اور وہ ریفرنس بھیجیں گے لاہور ہائی کورٹ کو, اور لاہور ہائی کورٹ سے اس ریفرنس کے اندر استدعا کی جائے گی کہ جناب پہلے عہدہ فیصلہ کرو, بعد میں دیکھتے ہیں کہ حمزہ شہباز سے حلف لینا ہے یا نہیں لینا. وہ معاملہ الگ, یہ معاملہ الگ, اور اس چکر کے اندر مزید ٹائم حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی. ریفرنس چلا جائے گا, اس کے بعد سے اگر وہ جو ہے صدر صاحب وہ اگر گورنر پنجاب عمر چیمہ کو ہٹا بھی دیں تو کوئی بات نہیں, ریفرنس وہاں پہ موجود ہوگا, چونکہ وہ صدر کی منظوری سے ریفرنس دائر ہوا ہوگا, لہٰذا جو نیا گورنر ہے وہ اپنے طور پر اس ریفرنس کو واپس نہیں لے سکے گا, اور یہاں پر ہم فل ٹائم گند ڈالتے رہیں گے. اچھا جی, اس چکر کے اندر جب یہ ساری صورتحال ہے تو مسلم لیگ نون والوں نے بھی آج ایک لاہور ہائی کورٹ کے اندر اپلیکیشن ڈال دی. انہوں نے کہا جناب قائد ایوان کا انتخاب ہونے کے باوجود جو گورنر پنجاب صاحب ہیں وہ حلف نہیں لے رہے, لہٰذا ان کو ہدایت کی جائے کہ حلف لیا جائے, مجھ سے فوری طور پر حلف لیا جائے. اچھا, لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار صاحب نے اس کے اوپر لگا دی ہے آبجیکشن, انہوں نے اعتراض لگا دیا. انہوں نے کہا جی آپ بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی کہ آپ ریلیف کون سا مانگنا چاہ رہے ہیں, اور دوسرا آپ کی جو یہ اپلیکیشن ہے یہ بہت حد تک مبہم ہے, کلیئرٹی نہیں ہے, اس کے اندر سمجھ نہیں آ رہی, لہٰذا یہ درخواست ابھی آپ لے جائیں, بعد میں فائل کرنا. اب وہ درخواست واپس ہوگی, اب دیکھتے ہیں کہ وہ کل یا پرسوں کس وقت فائل کرتے ہیں. لیکن سچویشن میں نے آپ کو بتایا نا کہ عجیب و غریب گڑبڑا سی گئی ہے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب جانا کس طرف ہے. اس چکر کے اندر فیڈرل کیبنٹ نے بھی حلف اٹھا لیا ہے, اور ذرا امپورٹنٹ قسم کے وزراء نے حلف اٹھایا جس میں رانا ثناء اللہ صاحب بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور
جو حلف برداری کی تقریب ہے وہ تو ہو گئی، لیکن اس کے بعد پی ٹی آئی کی طرف سے رد عمل آنا تھا، اور یقینی طور پر جو رد عمل جو دینا ہے وہ فواد چودھری صاحب نے دینا ہے۔ فواد چودھری صاحب نے ایک رد عمل دیا جو اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں، چونچوں کا مربع کابینہ کا نام پڑھیں، لگتا ہے سینٹرل جیل کا حاضری رجسٹر ہے، سارے بڑے ڈاکو کابینہ میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہ انہوں نے جناب ایک ٹویٹ کر دیا، اپنی فوٹو لگائی، ساتھ انہوں نے کابینہ کے اراکین کی لسٹ لگائی۔ اب ایسا ٹویٹ کریں گے تو جواب آئے گا۔ اب جو جواب آیا وہ آیا اس وقت کے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب کی طرف سے۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے ٹویٹ کیا اس کے جواب میں، اور ان کا یہ کہنا ہے، وہ ٹویٹ بھی آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، اب سینٹرل جیل کے حاضری رجسٹر کا صفحہ پلٹ چکا ہے، مجرم 4 سال تک مسلط اور بے گناہ جیلوں میں رہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے بے گناہوں کو عزت دی اور سرخرو کیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہوں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ دوسرا ٹویٹ انہوں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا نظارہ آج عوام کو دکھایا ہے، دوسروں کو رسوا کرنے کی کوشش کرنے والے خود خوار ہو گئے، اب آئین شکن اور گھڑی چور جیلوں میں جائیں گے۔ اب اس ٹویٹ کا، یعنی رانا ثناءاللہ صاحب کا یہ جو اعلان ہے نا جناب، یہ دیٹ از کرکس آف دی سٹوری۔ اب آئین شکن اور گھڑی چور جیلوں میں جائیں گے، اور رانا صاحب سے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ کسی بھی وقت اس سمت کے اندر اپنی کارروائی کا آغاز کر دیں اور چک لیں، کیونکہ ان کا کام، وہ ایسے ہی باریک کام کرنے کے عادی ہیں، اور زبردست طریقے سے ان کی یہ والی جو ایڈمنسٹریٹو سکل ہے نا، یہ کمال ہے۔ اور رانا ثناءاللہ صاحب یقینی طور پر جو انہوں نے کہا ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں گے، اور اب ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے، باہر نکلتے ہوئے بھی سوچنا چاہیے، سڑکوں پر بھی نکلتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ اب معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، لہٰذا پی ٹی آئی کو اب خاصا محتاط رہ کے کام کرنا چاہیے۔ اچھا جی، اس ساری صورتحال میں ملاقات ہوئی ہے دو بڑوں کی امپورٹنٹ ملاقات اسلام آباد میں۔ یہ وہی ملاقات ہے جس کا میں نے آغاز میں آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا، کیونکہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے شہباز شریف صاحب کی تقریب حلف برداری میں شرکت نہیں کر پائے تھے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ بیمار تھے، لیکن اس عدم شرکت پر طرح طرح کی باتیں کی گئیں، اور میں نے ایک ویڈیو کے اندر آپ کو اس بارے میں آگاہ کیا تھا۔ اس ملاقات کے اندر بنیادی طور پر ایک بنیادی ایجنڈا یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب کو اس وقت جو امپورٹنٹ نوعیت کے جو چیلنجز ہیں ان سے آگاہ کیا جائے، جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں ان کو ایک بریفنگ دی جائے کہ جناب یہ ویلکم میٹنگ تھی اگر سے، لیکن یہ ہماری انٹرنل سیکیورٹی کے حالات ہیں، یہ ہماری ایکسٹرنل سیکیورٹی کے حالات ہیں، دہشت گردی کے خلاف جو اقدامات ہیں وہ یہ کیے جا رہے ہیں، اور دہشت گردی کی روک تھام کے لیے اور جو انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں وہ بریفلی ان کو بتایا جائے گا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ بہت جلد ایک آفیشیل میٹنگ کی جائے گی جس کے اندر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور DGISI لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں ندیم احمد انجم صاحب اور دیگر تمام عسکری قیادت موجود ہوگی، جو ہر ایک پہلو پر جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کو وہ بریفنگ دیں گے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ امپورٹنٹ میٹنگ اس وجہ سے، جس طرح میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کیا، کہ جو قمر باجوہ صاحب ہیں ان کا یہ ہے 6واں سال، اور یہ اب تک ہیں 4تھے پرائم منسٹر جن کے ساتھ انہوں نے اپنے ورکنگ ریلیشن شپ کا آغاز کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کے ٹینیور میں جب جنرل راحیل شریف صاحب ریٹائر ہو رہے تھے، تب نواز شریف صاحب نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو چیف آف آرمی اسٹاف اپوائنٹ کیا تھا۔ یہ پہلے وزیر اعظم تھے جن کے ساتھ قمر باجوہ صاحب نے اپنا ورکنگ ریلیشن شپ کا آغاز کیا۔ پاناما کیس میں نواز شریف صاحب کے نااہل ہونے کے بعد شاہد خاقان عباسی اس ملک کے وزیر اعظم بنے، اور اس طرح وہ دوسرے وزیر اعظم تھے جن کے ساتھ جنرل باجوہ صاحب نے اپنا ورکنگ ریلیشن شپ رکھا۔ جب مسلم لیگ نون کی حکومت کی آئینی مدت ختم ہو گئی تو پھر اس کے بعد انتخابات ہوئے 2018 میں، اور ان انتخابات کے نتیجے میں عمران خان صاحب ملک کے وزیر اعظم بنے، اور عمران خان صاحب نے جو مدت ملازمت ہے قمر جاوید باجوہ صاحب کی، اس کے اختتام پر نئے چیف آف آرمی اسٹاف کا تقرر کرنے کے بجائے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو اگلے 3 سال کے لیے مزید ان کے عہدے پر برقرار رکھا، اور اس کے لیے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جو بعد میں متنازع ہو گیا، سپریم کورٹ تک گیا معاملہ۔ ایک نوٹیفیکیشن رکھتے تھے وہ بھی غلط، دوسرا نوٹیفیکیشن وہ بھی غلط، تیسرا نوٹیفیکیشن وہ بھی غلط، پھر وہ معاملہ واپس آیا پارلیمنٹ میں، پھر پارلیمنٹ نے باضابطہ طور پر قانون سازی کر کے یونینیمسلی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو
ایکسٹینشن دی اور اس سال 29 نومبر کو باجوہ صاحب نے اپنی مدت ملازمت کو مکمل کر کے باعزت طریقے سے ریٹائر ہوں گے اور وہ گھر جائیں گے، جس کا خود جو ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب ابھی ریسنٹلی جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، اس میں انہوں نے باضابطہ طور پر اس بات کی اناؤنسمنٹ کر دی تھی کہ نہ کوئی ایکسٹینشن لے رہا ہے اور نہ کوئی ایکسٹینشن دے رہا ہے، اس معاملے کو اب یہاں پر ختم کر دیا جائے۔ لیکن اب یہاں پر آتی ہے صورتحال میں ٹوسٹ اس وجہ سے آتا ہے کہ عمران خان صاحب اس ملک کے اندر فوری طور پر انتخابات کا انعقاد چاہتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ بس آج نہیں تو کل اس حکومت وائنڈ اپ ہو جائے اور اگلے الیکشن ہو جائیں، اور میکسیمم اگر وہ اس حکومت کو کچھ مدت دینا چاہیں گے تو یقینی طور پر وہ بجٹ تک ہی ہے، بجٹ سے آگے بجٹ کی منظوری کے بعد یقینی طور پر الیکشنز کی طرف جائیں گے۔ خود حکومتی اتحاد کے اندر سے بھی اب اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں، جیسے JUIF کی طرف سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے یہ بات آئی کہ جناب اصل میں ہمارا مقصد ہے انتخابات کرانا، عوام کا حق عوام کو منتقل کرنا، اور اس کے اندر تاخیر کسی بھی صورت کم از کم JUIF برداشت نہیں کرے گی، اور اسی طریقے سے مختلف جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے بھی اس قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جناب الیکشن ہی کرا لو زیادہ بہتر ہے۔ اب اگر واقعتاً عمران خان کے دباؤ پر یا کسی اور وجہ سے حکومت الیکشن کرانے پر آمادہ ہو جاتی ہے، اگر حکومت الیکشن کرانے پر آمادہ ہو جاتی ہے تو پھر یقینی طور پر بجٹ کے بعد الیکشنز کرائے جائیں گے ممکنہ طور پر، کیونکہ عمران خان صاحب کی یہ زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ وہ اس سال نومبر سے پہلے الیکشنز کرائیں اور وزیر اعظم منتخب ہوں، تاکہ 29 نومبر کو ہونے والی اہم ترین تقرری وہ خود کریں، اور وہ خود آپ کو پتہ ہے وہ کیوں چاہتے ہیں وہ تقرری کرنا۔ لہٰذا اگر ایسا ہوتا ہے، الیکشنز ہو جاتے ہیں اور کوئی اور جو شخصیت ہے وہ ملک کا وزیر اعظم بن جاتی ہے، تو پھر وہ جب تک 29 نومبر نہیں آئے گا وہ 5ویں وزیر اعظم ہوں گے جو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ میں آئیں گے، اور یہ اپنے اندر ہی ایک یہ امپورٹنٹ ریکارڈ ہے جو جنرل باجوہ صاحب ہولڈ کرتے ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ واقعتاً یہ 5واں وزیر اعظم آئے گا 29 نومبر سے پہلے، کیونکہ اب تک کی کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اگلا وزیر اعظم آ ہی جائے گا نومبر سے پہلے۔ باقی دیکھتے ہیں، اللہ خیر کرے گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔